वाले वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। नावल 2 पार्ट 3 स्टार्ट द नॉवल। वो लड़की कहाँ है? हर कोई गम भुलाने को एक साथ बैठा था। अलबत्ता गहरी खामोशी में अजीब सी वहशत थी जब अचानक अम्मा साईं की आवाज़ डाइनिंग रूम में गूंजी। वहाँ मुलाजमा से मुखातिब हुई। साईं कौन सी लड़की? सर झुकाए वना समझी से पूछने लगी। वही जिसको कल सालिक साईं लाए थे। कहाँ है वो? इसे कामों पे लगाओ, बावर्ची खाने में ले जाओ, मैं आकर सारे काम बताती हूँ। जी वो तो साईं के कमरे में थी। शाह साईं ने मुझे फिर आने से मना किया। सर झुकाकर नहायत अदब से जवाब देती वो इनके इशारे पर पीछे हो गई, जबकि आंखों में गुस्सा लिए वो अपने आगे पड़ी प्लेट सरका गईं। वहां ताया ताई और उनके दो बेटे भी मौजूद थे, जबकि सालिक शाह की बहन भी खामोश तमाशाई थी। इनका तीसरा लाडला अपने कमरे में था। हवेली में हो रहे हर वाक़ये ने इसका जहन नहायत ही डिस्टर्ब कर रखा था। सालिक साईं ठीक नहीं कर रहे। इस दो कौड़ी की घटिया लड़की के लिए वो हमसे बगावत कर रहे हैं। आप इन्हें मना लें, फिर ही हम अपने बेटे का बदला ले सकेंगे। इस लड़की से आगा खान ने मुखातब हुआ। वो इन्हें जिद से हटने का कह रही थी, जिस पर वो एक सरदंगा डालकर उठ खड़े हुए। पारसा मलिक, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये अल्फाज तीसरी बार दोहराए गए। सामने निगाह अपने वालिद पर डाल वो गहरा सांस भरकर मुश्किल हमें भर पाई। इस शख्स की वहशत ज़दा निगाहें अपने जिस्म के आर पार महसूस हो रही थीं, मगर वो क्या करती। बाप की ज़बान की लाज रखनी थी। बाप की पगड़ी की इज्जत इस डूबने वाली को रखनी ही पड़ी, वरना कौन अनजान था इस बेहिस से। पूरी हवेली इससे खौफ खाती थी। इससे बात करना जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। वो खड़े खड़े सामने वाले को कत्ल करने का हुनर रखता था। इसकी आंखें इस कदर खौफ और पावरफुल थी कि महीना भी शकलती से सामना हो जाता तो खुद को छुपाकर वहां से भागती। और अब ये क्या सितम हुआ कि सारी जिंदगी के लिए इसका वजूद इस शख्स के सुपुर्द कर दिया गया। क्या वो नावाकिफ थे? वो कैसा इंसान है? लापरवाही सा। शायद मुस्कुराकर बात भी कर सके। सामने इस शख्स पर निगाह डाले वो ये सोच कर रहेगी क्या वो जिंदगी भर कभी मुस्कुराया होगा या नहीं। अचानक मुबारकबाद का शोशा उठने लगा। बेद इंसान उठकर तेजी से बाहर निकल गया, बगैर किसी की भी परवाह किए, बगैर बस जितना ही उसका जबर था। आगे खबर जा चुकी है, हमें रुकना नहीं है। तुम जानते हो ना, सुनसान स्याह रास्ते पर खड़ी कार के करीब वो दो नफूस सामने की जानब देखते, एक दूसरे को देखकर बात करने से शायद आज इस लम्हा कासिर थे। तभी जेब में हाथ डाले वो बात शुरू करते गोया हुए। रुकना होता तो शुरू ना करता। जवाब चंद सानियों बाद मिला, फिर खामोशी छा गई। कुछ वक़्त मुश्किल होता है, मगर वक़्त है, गुजर जाएगा। याद रखो तो तकलीफ उठाओगे, और याद बना लोगे तो आज़ाद हो जाओगे। इसका इशारा समझते हुए मिट्टी बींचता हुआ माँ से छिपती निगाहों इस पर गाड़ गया। यादें आप ना याद रखते हैं, न रखना चाहते हैं। वो यादें दाग होती हैं, ना कभी मिट सकती हैं, ना मांद पड़ सकती हैं। एक हादसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे बकौल तुम इस हादसे से जान छुड़वा लोगे और इसकी याद से भी छुड़वा लोगे। बीच ये तुम्हारे या मेरे, हम इंसानों के इख्तियार में नहीं है। वो दोनों अलग अलग मुकाम पर थे, अजीब सा मुकाम जहाँ के रास्ते तक का इनको इल्म ना था। वक्ती रिश्तों को अगर हम नासूर बना लें तो हम अपने अजीज़ों को भी इस तकलीफ से दोचार करते हैं जो रिश्ते से बढ़कर हमारे नज़दीक रह रहे हैं होते हैं। मत भूलो तुमसे बहुत कुछ जुड़ा है। कोई भी बेध्यानी में कदम उठाया तो बर्बाद सब कुछ होगा। अकेले तुम और मैं नहीं हैं। इसे समझाने पर मिठिया बीच गया। वो इससे इसलिए नहीं समझाता था कि वो अपने कदम भूल जाए, वो सिर्फ हिम्मत और हौसला देने को समझाता था। वो दुनिया के लिए बीस्ट थे, मगर इसके लिए एक बेहतरीन दोस्त और साथी था। तुम अपनों से इतना दूर मत हो कि जब हमारी असली दौर का वक्त आए तो पछताते रहो। वो क्या बात है, हाईलाइट कर रहा था। वो समझ चुका। मास्क पहने फोन पर आती कॉल को देखकर बड़ा मुश्किल अपना जब्त किए पहरे बैठाए। तुम्हें लगता है मैं बदले ले रहा हूँ? मैं वही हूँ जहाँ मुझे रखा गया है। टाइगर वो जैसे अपने पास से खुद को हिम्मत दे रहा था जो शायद आज नामुमकिन था। दोनों की जिंदगी में न चाहते हुए भी ये अलग अलग मोड़ आए जिससे वो दूर ना जा सके और ना ही खुद से दूर कर सकते थे। क्या सालक साईं बाहर चले गए अपनी खास मुलाजमा से? अम्मा साईं सवाल करती हुई जिसके सर हाँ में हिलाने पर पास खड़ी दूसरी मुलाजमा को सर हिलाकर इशारा कर गई। इनका इशारा मिलता ही ऊपर की जानिब दौड़ी। दरवाज़ा बंद था। आगे बढ़कर दरवाज़ा नॉक करती वो कुछ सानिया इंतजार करती रही। अंदर जा नहीं सकती थी तो इस वजूद के बाहर आने का इंतजार किया। तभी कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने ही वो स्याह ट्राउजर और सादा से स्याह लिबास पहने हुए साले शाह की चादर ओढ़े हुए थी। सर पर हम रंगा ही दुपट्टा मौजूद था। बड़ी साईं ने आपको बुलाया है। साले शाह के हुक्म की नाफरमानी न आज तक इसने की न अब। सालिशा के कहने पर ही वो उसे सर झुकाकर बात कर रही थी। 2 मिनट स्मार्ट नगाहों से देखकर जवाब देती वापस मुड़ गई। सालिशा कहीं जाने से पहले इसे कुछ कपड़ों का भरा बैग देकर गया था। इनमें से एक बैग में जूते भी थे। सादा से जूते निकाल कर पहनती, गहरा सांस भरकर वह बाहर निकल आई। अभी तक
وہ ملازمہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی، ایک نظر دیکھ وہ نظر پھیرتی اس کا انتظار کیے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز تھیں، مگر ان سب چیزوں کو فیس کرنا لازم تھا، یہ حقیقت تھی جو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ سیڑھیوں سے گل کو آتے دیکھ اماں سائیں پاس کھڑی ملازمہ سے دودھ کا گلاس پکڑ کر گل کی جانب دیکھتی زمین پر ڈیلنے لگی۔ وہ جب تک ان کے قریب آتی تب تک اماں سائیں گلاس پورا خالی کر چکی تھی۔ زمین کی جانب ایک نگاہ دیکھ کر وہ ہونٹ پیچھ گئی، سامنے بیٹھی سخت نگاہوں سے اسے خود کو گھورتی سالک کی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف، اس حرکت پر وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے لڑکی صاف کرو اسے، زمین کی جانب انگلی سے اشارہ کرتی وہ دھاڑی، جبکہ ان کے اس انداز پر مشکل حل اپنا غصہ پی گئی۔ گلرخ آنکھوں میں سرخی لیے وہ ایک لفظ پر زور دیتی گویا ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پر سب ملازمہ کھڑی شوق کی کیفیت میں کبھی اماں سائیں کو دیکھتی تو کبھی گل کو۔ اس کے اس انداز پر وہ بغیر لحاظ کیے گل کے قریب جا کر ہاتھ اٹھا گئی، جب اچانک ان کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ گل نے بامشکل ہی ان کا انداز سہا، اس کی حرکت پر سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتی وہ ان کی کلائی تھام کر ان کا ہاتھ ہوا میں روک گئیں۔ میرا ایک ہی اصول ہے، عزت دیں اور عزت لیں۔ جھٹکے سے ہاتھ چھوڑتی وہ سخت ترین لہجے میں انہیں وارن کر گئی، جبکہ اس کے اس انداز پر اماں سائیں کو حیرانی کی مورد بنا دیا۔ انہیں کل تک وہ دبو سی لڑکی لگ رہی تھی، تو میرے سامنے زبان چلائے گی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ میں نے اچھے اچھوں کو سیدھا کیا ہے۔ اونچی آواز میں بولتی وہ گل کے چہرے پر ناگواری کی وجہ بنی۔ اگر میں آپ کی عزت کر رہی ہوں تو آپ بھی عزت سے پیش آئیں۔ میں اتنا لحاظ کسی کا نہیں رکھتی آنٹی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے وہ خود کو کوئی بھی سخت الفاظ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اس سے بری تھیں، اور بڑوں کی آج تک اس نے بدتمیزی نہیں کی۔ تیری اتنی جرأت تو میرے سامنے بولے؟ ایک قاتلہ کی بہن ہے تو، گھٹیا لڑکی! بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ گل کو پیچھے کی جانب دھکیلنے لگی، جبکہ اچانک ہوئی اس حرکت پر گل بامشکل اپنے پاؤں پر قابو پا گئی، ورنہ بری طرح اس فرش پر گرتی۔ افسوس اتنی بڑی حویلی میں رہنے والوں میں اس قدر جہالت ہے۔ جہاں اماں سائیں نے ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا تھا، وہیں شال کی جگہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتی وہ انہیں اچھی طرح سلگا گئی، جبکہ اصل آگ تو اس کے الفاظوں نے لگائی تھی۔ تو نے مجھے جاہل بولا، زینب اسے لان میں چھوڑ کر آ، اور اگر یہ کل دوپہر سے پہلے اندر آئی تو تمہاری جان لے لو گی۔ خون اشام نگاہوں سے اماں سائیں سے دیکھ اپنی ملازمہ زینب کو حکم دیتی گل کی نظروں میں دیکھ دودھ کا خالی گلاس اس کے سامنے ہی زمین پر پھینک کر جیسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ انہوں نے گلاس نرمی سے پھینکا تھا، تبھی ہلکی سی دراڑ کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے ہی پل ان کی نظروں میں دیکھتی گل نیچے کو جھکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں کے سامنے اس قدر زور سے گلاس کو زمین پر مارا کہ چھن سے آواز اس خاموش حویلی میں گونجی۔ اماں سائیں دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئیں۔ میں اپنے الفاظ بار بار دہرانے کی عادی نہیں، آپ کے گاؤں کی یا آپ کی اس حویلی کی پلی بڑی ڈرپوک یا جہالت سے بھرپور لڑکی نہیں ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کا خاتون کی تربیت میں پلی بڑی ہو۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے ماں باپ کی تربیت کے بعد اپنی تربیت اس معاشرے میں رہنے لائق خود کی ہے۔ ہر ملازمہ خوف سامنے کھڑی نڈر لڑکی کو دیکھ رہی تھی، دنیا کی پہلی بنی میں آئی لڑکی تھی جو اس قدر بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی تھی، ورنہ اپنوں سے دوری ان کی غداری عورت کو اندر ہی اندر نچوڑ دیتی تھی۔ اس بار ہر چیز بدلی تھی، تاریخ بدل چکی تھی۔ بنی کی گئی لڑکی نے ہر ظلم اور جبر کو خاموش کر دینے کی جرأت اپنے اندر سمائی ہوئی تھی۔ اماں سائیں حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو عمر میں یقیناً چھوٹی تھی، مگر اپنی نظروں سے انہیں خوف ضرور دلا گئی تھی۔ میں عزت تب تک رکھتی ہوں جب تک سامنے والی عزت دے، ورنہ آگے کی ذمہ دار سامنے والا خود ہی ہوتا ہے۔ انگلی اٹھا کر وہاں آئی سالک شاہ کی بہن اور تائی کو وارن کرتی واپس اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی اس لڑکی کو روک سکتے، ظلم کرنا تو دور کی بات تھی۔ اس لڑکی نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے وہ میرے قہر سے واقف نہیں ہے۔ ابھی تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ سوچو، اسے برباد کر دو، کچھ بھی کرو۔ اپنی بیٹی کو دیکھتی وہ غصے سے پھنکاری، جب سے وہ کمرے میں آئی تھیں تبھی سے وہ غصے میں بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں اس ذات کو میں سبق سکھاؤں گی، بھولے مت میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ذہن میں پلان کو ترتیب دیتے وہ اپنے الفاظوں سے اماں سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بنی۔ شاباش، دل خوش کر دو میرا، سالک کی خبر اس لڑکی کا کام تمام کرنے کے بعد دوں گی۔ مسخرہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اماں سائیں کو ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گئیں۔ آدھی رات کے پہر وہ حویلی لوٹا۔ حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یقیناً سب تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے سونے جا چکے تھے۔ بھاری بھاری قدم اٹھاتا وہ سیدھا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر اندھیرے میں ڈوبے اپنے کمرے پر گئی، کہیں سے بھی وجود کی موجودگی کا علم نہ ہوا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے غضبناک ہونے میں، زوردار سے دروازہ بند کرتے واپس نیچے آیا۔ اس کے قدم اس کمرے کی جانب گئے جس کی موجودگی اس وقت غلط جگہ تھی۔
دھڑ دروازہ کھولتے ہوئے سامنے بیڈ پر بیٹھی جھک کر پڑھائی میں مگن اس لڑکی کے قریب بڑھ کر اس کا بازو تو بوجھ تھا بیڈ سے نیچے اتار گیا۔ وہ جو نیند نہ آنے پر کتابیں کھول کر بیٹھی تھی، اچانک ہوئی اس ابداع پر بامشکل گرنے سے سنبھلی۔ اس سیاہ نگاہوں میں سرخی کے دوڑے دیکھ کر خوف سے کانپی۔ وہ اسے کھینچنے پر کھینچتی چلی گئی۔ اس میں ہمت ہی نہ ہوئی اسے روکنے کی یا کوئی بھی سوال کرنے کی۔ چھوڑیں بامشکل لفظ اس نے ادا کیے جو جلدی پر تیر کا کام تھے۔ کو لفظ ادا کیا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ وہ اتنی زور سے دھڑا کہ اپنے پاس دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی دھڑ پر سب سے پہلے شیر کے والد ہی باہر نکلے اور ایک ایک کر کے سبھی کمروں سے باہر نکل آئے۔ نکاح کے بعد تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا، یہاں نہیں۔ حویلی کے سبھی افراد اس وقت اس سر پھرے شخص کو سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے، مگر وہاں ان سب کی پرواہ کسے تھی؟ دماغ تو اس کا اپنا خالی کمرہ دیکھ کر ہی ہو چکا تھا۔ کیا بکواس ہے شیر، وہ کیوں ہوگی کمرے میں؟ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ اپنے باپ کے جواب پر وہ جو ان کی جانب پشت کیے کھڑا تھا فوراً ان کی جانب گھوما۔ واقعی نکاح میری مرضی سے ہوا تھا نا؟ نہیں نا، میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کی رخصتی لے رہا ہوں۔ کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرد نگاہیں ان سب پر گاڑے وہ ان سب کو حیران اور پریشان چھوڑتا ہوا اس کے قریب آیا، جو پہلے ہی اس کی موجودگی سے خوف زدہ کھڑی تھی۔ ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتی وہ کچھ دیر بعد ہچکی لیتی قابل رحم حالت میں تھی۔ غصے میں ہی وہ اسے اس کے کمرے سے کھینچتا ہوا باہر لایا تھا۔ اس کی بات پر وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی، خوف بھری نگاہیں اٹھا کر اس سب کو دیکھنے لگی جو سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس نے یہ نکات ہی صورت کیا تھا کہ اگلے 3-4 سال کوئی رخصتی کی بات نہیں کرے گا، مگر یہ کیا، وہ اسی رات اس کی رخصتی لے رہا ہے، اپنا حکم سنا رہا ہے۔ وہ شیر دل تھا، مانگنا تو اس نے کبھی سیکھا نہیں۔ اسی لمحے اسے شیر دل جیسے پتہ دل شخص سے سخت نفرت ہوئی جو ایک ہی لمحے میں اس کے کتنے ہی خواب روند گیا۔ صرف اپنی انا کی جنگ کے لیے۔ ان سب کے بیچ وہ وہاں کہاں تھی؟ اس کے تایا، اس کا باپ، اس کا شوہر، سب اپنی ناؤں کی جنگ میں اس کو روندے چلے جا رہے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کمرہ اوپر ہے تمہارا۔ پادشاہ کا ہاتھ پکڑے شیر کے قدم باہر کی جانب تھے جب احمد صاحب بول پڑے، جبکہ شیر استہزا مسکراہٹ لیے ان کے جانب مڑ کر کچھ نزدیک چل آیا۔ اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے کر جاؤں، میرے پاس رائٹ ہے ڈیڈ۔ وہ انہیں چیلنج کرتا یا انہیں جتلا رہا تھا؟ وہ کس قدر غلط فیصلہ کر چکے تھے جبکہ اپنا ہاتھ شیر کے ہاتھ میں قید دیکھ کر مشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ شیر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی پورے گھر میں خاموشی جیسے موت کا سکوت چھا جاتا تھا۔ اس لمحے سے شیر سے خوف محسوس ہوا، نہ جانے کس چیز کی سزا وہ اسے دے رہا تھا۔ کہاں لے جاؤ گے؟ تم بھول رہے ہو، کرتے کیا ہو تم؟ ایک لوزر ہی ہو نا، ایک دن بھی نہیں کھلا سکتے میری بیٹی کو، اتنی اوقات ہے تمہاری؟ یہ الفاظ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ سب اس کے باپ نے بولا ہے؟ جبکہ شیر کو خاموش کھڑا دیکھ وہ شوق سی کیفیت اس کے چہرے کی تنجیدگی تکنے لگی، جہاں کوئی بھی اور تاثر رقم نہ تھا۔ گل کو کھانا دے دیا تھا تم نے؟ زینت ملازمہ کے سامنے کھڑی سالک سے سپاٹ نظروں سے حویلی میں نظر گھماتے سوال کیا۔ اس وقت سب ڈائننگ پر موجود تھے، جبکہ گلاس وال سے باہر کا نظارہ صاف تھا۔ اس کی بہن باہر کھڑی فون سے کان لگائے نہ جانے کیوں، مگر فون کو چہرے کے قریب کیے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں سالک صاحب، اما تائی نے منع کیا تھا۔ خوف سے نظریں نیچے کیے جیسے اپنا جرم قبول کر رہی تھی۔ کیا میں حکم ماننا چھوڑ دیا ہے تم لوگوں نے؟ سالک شاہ کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے وہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہاتھ جوڑ گئی۔ پوری حویلی سالک شاہ کے غصے سے پناہ مانگتی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ اس کے ذمے ہی تو گل کو رکھوالی کر کے گیا تھا، اسے ایک ایک لمحے کی خبر دینی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ سب ملازمین کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر سالک شاہ برا تھا تو باقی حویلی کے لوگ بھی کوئی اچھے نہ تھے۔ وہ ان کا خیال کرتا تھا، وہ مانتی تھی۔ اس غصے میں وہ انتہا کا غاضب ہو جاتا تھا، مگر اس سے غصے کسی غلط بات پر نہیں آتا تھا، مگر حویلی کے باقی تمام ملازم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ تو سالک شاہ کا احسان تھا کہ اب کوئی اس کے کہے کے مطابق ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اما سائیں پھر بھی ان پر ہاتھ اٹھا لیتی تھی، جس کی خبر سالک شاہ کو نہیں تھی۔ نہیں سائیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ ڈائننگ سے اٹھ کر سبھی وہاں سالک شاہ کے گرد جمع ہو گئے۔ جا کر میری اور گل کی پلیٹ لگاؤ، میں اسے لا رہا ہوں۔ اس کا جھکا سر دیکھ کر وہ بغیر کسی پر نظر ڈالے حکم دے کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اما سائیں نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی، جوان بڑھے سے لڑ جھگڑ کر وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہاں تھیں تم؟ جانتی ہو نا کھانے کا وقت مقرر ہے، کیا بھوکا رہنا ہے تم نے؟ سامنے سے آتی اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ سخت غصے میں بول رہی، جبکہ وہ گلا تر کرتی اپنا فون پیچھے چھپا کر سر جھکاتی بغیر جانب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ باقی بھی سب کے ساتھ واپس آ گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہونے لگا۔ گل کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں نے خالی کمرے میں گل کو تلاشنا چاہا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔
گل کہاں ہو پیشانی پر بل ڈال کر وہ کبھی واش روم کی جانب بڑھنے لگا تو کبھی بالکونی سے گزرتی اس کی نگاہیں سامنے کھڑی گل پر پڑی۔ آسمان کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور آسمان کے نیچے کھڑی نہ جانے کی سوچوں میں مشغول تھی۔ گل اسے یوں ہی نیچے زمین کو تکتا دیکھ صالح شاہ نے اس کی جانب بڑھتے جھٹکا دے کر بازو سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یقیناً وہ اب تک یہ سب قبول نہ کر پائی تھی۔ اس کی پکار اور جھٹکے پر وہ جیسے ہی کہیں کھوئی ہوئی اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ صالح شاہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ وہ لڑکی اپنے آپ ہی کو اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ سرخ نین کٹوروں میں کئی پانی کی بوندیں جمع تھیں مگر آنکھیں وہ اس قدر پرکشش تھیں کہ ان کی چمک نے صالح شاہ کو کچھ لمحے کے لیے مسمار کر دیا۔ کچھ لمحہ یوں ہی گزرنے کے بعد جب اچانک طلسم ٹوٹا تو بے اختیار صالح شاہ مسکرایا، مگر وہ یوں ہی اس کے چہرے کی جانب بے ساختی سے تکے گئی۔ نہ جانے کیسا مضبوط حصار اس نے اپنے گرد باندھا ہوا تھا۔ کہیں ٹھہری قرار نگاہیں، کہیں ٹھہری عذاب نگاہیں، میری جانم سنبھال لیں اپنی نگاہیں۔ کان کے قریب جھک کر بھاری سرگوشی کرتے صالح شاہ نے اس کا طلسم بھی توڑ دیا۔ اپنے اتنے قریب صالح شاہ کو کھڑے دیکھ وہ شوق کی کیفیت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے جبکہ صالح شاہ اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ چکا تھا۔ آپ کیا مسئلہ ہے آخر آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کھیل مت کھیلیں یوں اچھا بننے کا۔ میں جانتی ہوں یہاں کوئی اچھا نہیں ہے، سب میرے لیے نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اپنی ہر کوشش بیکار ہوتے دیکھ وہ آخرکار پھٹ پڑی۔ میرے دل میں کب جھانکا تم نے؟ اتنی اجازت تو فی الحال صالح شاہ نے تمہیں نہیں دی جانم۔ نرمی سے اس کے گال پر پھسلا قیمتی موتی پوروں سے چنتے ہوئے اس کا گال سہلانے لگا، جبکہ اس کے اس پر تپش لمس پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں سسراہٹ کی۔ آپ میرے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتے، میں جانتی ہوں۔ یہ سب کر کے آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلانی ہے یا پھر بعد میں اپنی ان حرکات پر شرمندہ ہی ہونا ہے کہ مجھ جیسے سے ہمدردی کر لی۔ اس کا حصار لمحہ بلمحہ خود پر تنگ ہوتا دیکھ وہ بے بسی سے بولی۔ صالح شاہ کا کیسا سحر تھا کہ سارا کانفیڈنس اور قربت ملیا میٹ ہو گیا۔ صالح شاہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا اس اپنے کیے پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ تم اس قابل ہو صالح شاہ اپنے ہر عمل سے جلد تمہیں برابر کروائے گا۔ فریش ہو نیچے چلو۔ وہ کوئی جادو پھونک رہا تھا اس کے سحر میں۔ وہ کچھ ہی نہ کہہ پائی، اس کے لب سل چکے تھے۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ اسے دیکھتے ہی دیکھتے حصار ٹوٹ جانے پر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے نیچے کھڑے آغا کو دیکھنے لگا جو سامنے کھڑے ملازموں کو کوئی حکم دے رہے تھے۔ چہرے پہ شفاف تاثرات لیے وہ ان پر نگاہیں ہٹا گیا۔ یہ یہاں بیٹھنے کی اوقات نہیں رکھتی، سالک اسے کیوں لائے ہو تم یہاں؟ اما سائیں سالک کے ساتھ گل کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ سب کھانے سے ہاتھ کھینچ کر ایک اور ڈرامہ ہوتے دیکھ ہکار بھر کر رہ گئے۔ ابا سائیں آپ میری ماں کے عہدے پر ہیں، ورنہ میں ایسی نگاہیں نوچ لینا جانتا ہوں جو میری بیوی کو گھبرانے پر مجبور کر دیں۔ گل کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں قید تھا۔ اما سائیں کی دھاڑ پڑ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا کر صالح شاہ کے ہاتھ پر گرفت سخت کر گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اس کے تیز ناخن صالح شاہ کے ہاتھ پر کئی جگہ چھوٹی چھوٹی خراشیں ڈال گئے۔ تم جانتی ہو نا کہ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ صالح شاہ ماں ہوں میں تمہاری اور تم میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو اس گھٹیا دو کوڑی کی لڑکی کے لیے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتی صالح شاہ نے گل کا ہاتھ چھوڑتے بری طرح غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے۔ وہاں بیٹھا ہر وجود کام کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جنونیت دیکھ کر وہ ڈر گئی، مگر انات ہی آڑے آ رہی تھی۔ وہ صالح شاہ کی بیوی ہے، میں آئندہ ایسے الفاظ نہیں سنوں گا اور نہ ہی بار بار اس کی حیثیت آپ کو سب کو بتاؤں گا۔ اور کل میری زندگی اتنی لمبی ہو یا نہیں ہو، میری بیوی کو ڈیفائن کرنا سیکھ لو۔ میں اپنے وجود کے لیے کوئی بھی گھٹیا لفظ نہیں سن سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ وہ بات تو گل سے کر رہا تھا مگر جتا وہ سب کو گیا۔ اس لمحہ دل نے شدت کی کہ صالح شاہ کی نگاہیں ایک کی طرح اس کا ہر لفظ سچا ہو۔ دل اور دماغ کی جنگ عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ وہ کیا کرتی جو کچھ ہو چکا تھا اور اس کے بعد یوں اس پر یقین کرنا اس جیسے بس میں نہیں رہا۔ بس دل بغاوت کرنے پر اتر رہا تھا۔ اما سائیں ڈائننگ سے اٹھ گئی تھیں۔ صالح شاہ نے زبردستی گل کو کھانا کھلایا بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھ کر صالح شاہ کی جانب دیکھے بنا اوپر بھاگ گئی، کیونکہ کھانا کھاتے وقت آغا نے صالح کو اپنے کمرے اور ماں آنے کو کہا تھا، جس پر بس اس نے یہی کہا تھا گل کو کھانا کھلا دے۔